अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज की सुपर रूटीन और आज की जो संडे की रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और व्लॉग का एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की बड़ी मज़े की और सुपर रूटीन होने वाली है। किस तरह से लेज़ी संडे को हम थोड़ा सा ना एक्साइटेड भी बना सकते हैं। मैं बस बैठी हुई थी बाहर गैराज में। थोड़ा सा मैंने कहा मौसम अभी बहुत अच्छा लगता है ना, बाहर थोड़ा सा एंजॉय करने को दिल करता है, बैठने को दिल करता है। तो मैं बेटी के साथ बैठी हुई थी, सुबह का टाइम है। मैंने कहा थोड़ी देर ना बाहर बैठते हैं। वो जो परिंदों की और चहचहाने की जो आवाज़ है और एक पुरसकून सा माहौल होता है ना, वो सुबह के टाइम और ख़ासकर बाहर बैठने में बहुत ही रिलैक्सिंग और सुकून आता है। और फिर ये होता है ना कि अगर स्टार्ट लिया जाए ना डे का, तो फिर आप थोड़ा सा ना मोटिवेटेड होते हो, तो बड़ा मुझे ना रिलैक्स फील करती हूँ। अब मैं अंदर आई हूँ, बेटी के साथ मिल गई हूँ और जी जल्दी से सारी चीज़ें समेटने लगे, क्योंकि आपको पता है संडे को मेरे पास हेल्पर नहीं होते और मैं मेरे बच्चे ही मिलकर हम छोटी छोटी चीज़ों को ना अरेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह से सारा काम तकरीबन हुआ होता है, लेकिन फिर भी डेली का जो काम होता है वो तो करना ही होता है। तो डेली के काम कहाँ रुकते हैं। तो आपने या ज़ाहिर सी बात बिस्तर भी यूज़ करने हैं, बर्तन भी यूज़ करने हैं, हर चीज़ यूज़ करनी है, तो उसको फिर समेटना भी तो हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मैं करवा रही थी बेटी के साथ, तो मेरा बेटा कहता है कि आप हटें, मैं अपनी बहन के साथ मैं हेल्प करवाता हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों में ये चीज़ मैंने बहुत अर्ली स्टेज में डेवलप कर दी थी कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और स्पेशली घर के छोटे छोटे कामों में ना मदर्स की भी हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए और कोशिश करें कि अपने छोटे छोटे काम ना खुद बच्चे करें। तो ये मैंने बहुत अर्ली स्टेज में अपने बच्चों में ये चीज़ डेवलप की थी। माशाल्लाह से वो उन्होंने पूरे रमज़ान भी आपने देखा होगा, दोनों मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की। ईद के भी व्लॉग्स में आपने चेक किया होगा, देखा होगा, मेरे बच्चे साथ साथ लगे हुए हैं। तो डेली रूटीन में तो इतना काम होता भी नहीं, आपको पता है रमज़ान में काम ज़्यादा हो जाता था, सहर में, अफ्तार में। तो माशाल्लाह से रूटीन में तो एक हंडिया बनी और सारा दिन बंदा फारिग ही फारिग है। छोटे छोटे काम होते हैं, वो हेल्पर्स भी होते हैं, कर लेते हैं। संडे को अगर उन्हें कोई काम करना भी पड़ता है या हेल्प करानी भी पड़ती है तो वो खुशी से करते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को ना बहुत अर्ली स्टेज में इस चीज़ की आदत डाल दें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ हेल्पिंग हैंड जो है ना वो बन कर खड़े हों। ठीक हो गया? तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा ये वैसे मैंने ना एक दो दफ़ा मैसेज दिया हुआ है कि एज़ अ पेरेंट ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों में ना जो एक मददगार साबित होने वाली एक एलिमेंट है ना वो ज़रूर डेवलप करें। तो बस अब मैं साथ साथ कमरे को समेट रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कुछ रखा होता है जो रात में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे आईपैड्स हो गए। ये मेरी डॉक्टर कॉफ़ है क्योंकि मेरी ना पता नहीं क्या, या मैं कोई बदपरहेज़ी कर जाती हूँ, लाइक कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडी पी ली, या इस वजह से मेरा गला होता है। मुझे तो पूरा सीज़न ही तकरीबन ना मेरे गले का मसला नहीं सेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर थी। कल का मैं कल व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मुझे काफ़ी पेन थी गले में। आज बेहतर हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात भी करूँ, अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँ और एक आध दिन का गैप ले लेना तो ठीक होता है। कुछ नहीं होता। रमज़ान में आपको पता है मैंने रेगुलर आपसे सारा व्लॉग, हर चीज़ रेगुलर शेयर की। थोड़ा मुश्किल हो जाता था, रूटीन काफ़ी टफ़ थी, आपको पता है कि और व्यूज़ भी मोस्टली कम ही आए क्योंकि आप लोग भी बहुत बिज़ी रहे। रमज़ान में आपको पता है कि सहरी अभी फ़ारिग हुए हैं, तो साथ ही नमाज का टाइम है, फिर बच्चों के स्कूल्स का टाइम है, जिनके बच्चे छोटे हैं स्कूल भेज रही हैं, फिर मोस्टली बच्चों के असेसमेंट्स, पेपर्स और मेरी बेटी के तो ख़ुद बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, ये भी चलते रहे हैं। फिर जैसे बच्चे आए हैं उन्हें भी आराम की ज़रूरत है और अफ्तारी का टाइम है। अफ्तार में ना चाहते हुए दिल करता है ये भी चीज़ किसी के पसंदीदा बन जाए, ये बन जाए, क्योंकि रमज़ान ने साल के बाद एक ही दफ़ा आना है और दिल होता है कि चलें जी सब मिल के जब टेबल पे अफ्तार कर रहे हैं ना, तो हर एक की छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ख्वाहिशात जो है ना नन्ही सी, वो पूरी हो जाए। तो बस यही मेरा भी दिल होता था कि हालांकि मैं बहुत थक जाती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो लेकिन मैं कहती थी नहीं जी करते हैं एक दूसरे के लिए। और अच्छा, जब मैं करती थी तो मेरी बेटी भी साथ माशाल्लाह लग जाती थी, माशाल्लाह से मेरा बेटा भी लगता था और सम टाइम मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते थे। माशाल्लाह से हम लोगों ने मिलकर बहुत प्यारा रमज़ान गुजारा और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे, एंजॉय भी किए होंगे, और अगर नहीं देखे तो जाकर देखिएगा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ईद के व्लॉग्स भी माशाल्लाह से, बल्कि हम लोग फैमिली है, मेरी जेठानी है, बच्चों की ताई, उन्होंने भी मिलकर हमने ईद के खाने बनाए। मतलब फैमिली
جو ہے نا جب آپ دعوت کرتے ہیں نا، اور جب مہمان میں آپ کی فیملی ہوتی ہے تو، اور مہمانوں کو کھلانا اور اسپیشلی فیملی کو کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے، اور فیملی کو اکٹھا کرنا اور مل کر کھانا بہت ہی ثواب کا کام ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے سے نا محبت بھی بڑھتی ہے، اور جب مہمان اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہے ایک چیز بنانے کی بجائے 2-3 بنا لیتے ہیں، اور زیادہ لوگ ہوں تو پھر وہ 2-3 چیزیں بمشکل ہی پوری ہوتی ہیں، اس وجہ سے جو بندہ نا کھانا بھی تھوڑا زیادہ بنا لیتا ہے کہ، اور ماشاءاللہ سے آپ نے عید کے ولاگ میں دیکھا ہوگا میرے گھر 3 سے 4 فیملیز تھیں، تو کھانا اسی کوانٹٹی میں بنا اور پھر زیادہ بھی بنا، اور ماشاءاللہ سب نے مل کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے میں برکت بھی ہے اور بہت ہی مزہ بھی آتا ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ کھانا اکٹھا پکانے سے یا کھانے سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں، کھانا اکٹھا کھانے سے، بیٹھ کر اکٹھے کھانے سے اور محبت اس طرح سے بڑھتی ہے، اور یقین کریں کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کھانے نا آپ روٹین میں ارینج کیا کریں ایک دوسرے کے لیے، کبھی آپ کر لیں، کبھی آپ کے بھائی بہن کر لیں، کبھی اور فیملی ممبر کر لیں، اور اکٹھا ہو، اکٹھے مل کر کھائیں، بچوں میں بھی آپ کے جو آگے نسل ہے، آگے بچے ہیں، ان میں بھی یہ محبت، یہ اس طرح سے مل کر کھانے کی جو چیزیں نا ہیبٹ ڈیولپ ہوگی، تو یہ مقصد ہوتا ہے۔ ادروائز کون سا ایسا بندہ ہے جو ایک ہانڈی نہیں گھر بناتا؟ الحمدللہ اللہ پاک سب کو اتنا رزق دے، اتنی حیثیت دے، اتنا رزق عطا کرے کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا اچھا بنا سکے، اور ماشاءاللہ پاکستان میں اب سٹیبلٹی آ گئی ہے، الحمدللہ آگے بھی آئے گی، بہتری ہوگی، تو اس طرح کی جو چیزیں نا وہ پھر چلتی رہنی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب میں نے برتن وغیرہ سمیٹے ہیں ساتھ ساتھ ناشتے کے، اور مجھے یہ تھا کہ تربوز آیا پڑا ہے، وہ تقریباً ابھی گرم ہے تو اس کو نکالتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جب تربوز کو کاٹ کر کسی چیز میں باؤل میں ڈال کے رکھتے ہیں نا، وہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے اور مزے کا لگتا ہے، اور ٹھنڈا تربوز کھانے میں نا بہت مزہ آتا ہے، اور خاص کر جو ہم لوگ موسم جیسے چینج اب ہو رہا ہے نا، تو تربوز جیسے ناشتے کے گھنٹہ بعد اب تربوز کھا لینا، اور پھر 2 سے 2.5 گھنٹے کچھ نہ کھائیں بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تربوز کے بعد ویسے بھی پانی زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کچھ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں اسپیشلی تو ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ تربوز جو ہے نا ناشتے کے کچھ دیر کے بعد کھائیں، گھنٹہ گیپ ناشتے کھا لیں، پھر تربوز کھائیں، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کا گیپ لے کے آپ بے شک کھانا کھائیں یا چائے پئیں، جو بھی آپ کو دل کرتا ہے، لیکن تربوز اس ٹائم میں کھائیں جس کے بعد آپ نے کچھ نہ کھانا ہو، کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں یہ ہو جاتا ہے، سم ٹائم کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے، یہ پرابلم ہو جاتی ہے ڈائجیشن میں، تو اس وجہ سے اب میں کاٹ کے رکھ رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ اور میرا بہت دل ہے، کافی دنوں سے میں کہہ رہی تھی انہیں تربوز لے کر آئیں، لیکن ابھی اچھا تربوز اتنا نہیں آیا، لیکن شکر ہے وہ جو لائے ہیں کھول کر بہت اچھا نکلا الحمدللہ، تو آگے آپ کو پتہ سیزن ہے، تربوز بہت اچھے آ جائیں گے، اور تربوز کا تو لوگ جوس بھی بناتے ہیں، اور مطلب بہت مزے کا لگتا ہے، مجھے تو خیر بہت پسند ہے نا، تو میں ضرور لاتی ہوں، اور آگے آپ میرے ولاگز میں بھی دیکھیں گے تربوز آئے گا، اور اس سے میں انشاءاللہ جوس بھی بناؤں گی، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، بلکہ آج میں بچوں کو یہ کہہ رہی تھی، کافی سیب نا فریج میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نکالتے ہیں یا ان کی کوئی فروٹ چاٹ بناتے ہیں یا پھر ان کا کوئی جوس بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب گھر میں کوئی چیز آئی ہو نا، خاص کر اس طرح سے رزق ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خراب ہونے سے پہلے یا تو خود یوز کر لیں یا کسی کو دے دیں، تاکہ اس کے بھی کام آئے، اور آپ بھی اگر کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے بھی کام ہے، چیز کو ضائع کر کے کوڑے میں پھینکنا، یہ گل جائے تو سڑ جائے تو پھینکنے کا کوئی اس کا نہیں فائدہ، اور الٹا گناہ ہے، نقصان بھی ہے، آپ کے رزق کا بھی نقصان ہے، آپ کے پیسے کا بھی نقصان، اور گناہ کا گناہ ہے، تو بس اب تربوز کاٹوں گی، اس کو جلدی فریج میں رکھوں گی، ٹھنڈا کریں گے اور پھر ہم کھائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو میں اچھا، بلکہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک تربوز کو ٹرائی نہیں نہ کیا تو لائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں، ٹھنڈا تربوز، اور آج کل اچھا میں اتنا کچھ نہیں کھا رہے، رمضان میں ہم کیا کچھ کھاتے تھے، اوپر تلے ہر چیز کھائی جا رہی تھی، لیکن سٹمک نہیں اپسٹ ہوتا تھا، ایکچولی وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگوں کا گیپ کافی زیادہ آ جاتا ہے، لائک 14 to 15 آورس کا جب گیپ آتا ہے نا، تو خود بخود ہی ایک پراپر ایک ہمارا جو سسٹم ہے نا، وہ ہر چیز ڈائجیشن اور ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی یہ ہے، دیکھیں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے نا ایک طرح سے وہ بتا دی ہوئی ہے کہ اتنی دیر کا گیپ کریں اور آپ سمارٹ بھی ہو جائیں گے، اور آپ کا سٹمک بھی سیٹ رہے گا، ڈائجیشن بھی پراپر ہوگی، باڈی بھی، اسکن بھی گلو کرے گی، تو یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے ماشاءاللہ سے ہمارے مذہب اسلام میں یہ چیز بتا دی گئی ہے، اور لوگ اب وہ چیز انٹروڈکشن دے رہے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں اور سمارٹ ہوں اور یہ ہو وہ ہو، لیکن الحمدللہ رمضان میں بہت سی چیزیں سیٹ تھی، لیکن اب جیسے نا رمضان سے ہم لوگ نکلے ہیں اور روٹین
ایک چینج آتی ہے روٹین میں، تو مجھے لگتا ہے جیسے میرا اسٹمک اپسٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے تربوز میں نے اس لیے بھی لائی تھی کہ تھوڑا سا فریش ہو، باڈی فریش ہو، اور ٹاکسن جو ہے نا آپ کو پتہ فلش آؤٹ ہو۔ تربوز اس لیے بھی بہت اچھا ہے نا۔ تو بس اب میری بیٹی آئی ہے باہر، مجھے کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے اپنی ایک فرینڈ کے تھرو سنا ہے کیک ڈیلائٹ ہے یہاں پہ ہماری بہت اچھی بیکری ہے، وہاں پہ انہوں نے نا ایک چیز انٹرو اس کا کرایا ہے، تو خیر وہ موز کیک ٹائپ ہی ہے، مجھے ایسا سمجھ نہیں آئی لیکن مزے کی تھی۔ بس میں اسے کہہ لو آپ 60-70% ہی اس کو ریویو میں دوں گی، لیکن یہ کہ بس اچھی تھی، ناٹ بیڈ ناٹ گڈ، لیکن یہ کہ میری بیٹی نے انجوائے کیا، اس کو میٹھا بہت پسند ہے، میٹھا کسی شکل میں ہونا اس کو بہت پسند ہے۔ بلکہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم میں افطاری بناتی تھی نا تو وہ کہتی تھی ماما میٹھے میں اگر کچھ ہو نا تو مزہ آئے گا۔ سم ٹائم پھر میں نے جلیبی منگوانی، کبھی امرتی منگوانی، کبھی میں نے اس کے لیے 1-2 دفعہ گلاب جامن بھی بنائی ہے خود سے نا، تو اس طرح سے اس کو میٹھا بہت پسند ہے، شی لائک ٹو مچ سویٹس۔ میں اسے یہی کہتی ہوں میٹھا کم کھایا کرو، میٹھا کم کھایا کرو، خیر اس کو پسند ہے۔ تو پھر میں ہولڈ آن کراتی ہوں، کبھی تھوڑا کھلا دیا، کبھی تھوڑا اسکپ کرا دیا، لیکن اس کو بہت پسند ہے۔ آج پھر اس کی فرمائش پہ وہ خود ہی گئی ہے اپنے بابا کے ساتھ اور یہ لے کر آئی ہے اور میرے سامنے رکھا ہے۔ میں نے کہا بیٹے اس کو میں کاٹوں کیسے، کیونکہ نا یہ مجھے اوپر جو اس کے لگ رہی ہے نا لیئر، وہ ہارڈ چاکلیٹ نہیں جیسے ہو جاتی، آئی تھنک فروزن ہارڈ چاکلیٹ ہے۔ پہلے میں نے اسپون سے اسے کرنے کی کوشش کی لیکن دیکھیں نا نہیں ہوئی، پھر میں نے بیٹی سے یہ کہا ہے کہ مجھے نا 2 نائف، دیکھیں نائف سے پھر میں نے کٹ کرنے کی کوشش کی، تب بھی نہیں ہوئی، اتنی اچھی خاصی ہارڈ تھی۔ آئی تھنک سو یہ فریز ہوئی پڑی ہے، اور لیئر اوپر والی نا ہارڈ جیسے چاکلیٹ نہیں ہوتی، جیسے ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ فریج میں یا فریزر میں چاکلیٹ لا کے رکھ دیتے ہیں ڈیری کی، ملک کی یا کسی کی بھی، تو وہ ہارڈ سی نہیں ہو جاتی، وہ اوپر کی لیئر ہے، لیکن نیچے والی جو لیئر ہے نا وہ اچھی خاصی مزے کی اور سافٹ ہے۔ تو یہ تھا اس نے نئی انوینشن، کہتی تھی ماما مجھے، میں نے دیکھا ہے، میں نے کھانی ہے، میں نے لے کر آنی ہے، تو میں نے کہا جائیں جی لائیں اور کھائیں، انجوائے کریں، اور سب سے شیئر بھی کرتی ہوں کہ آج میری بیٹی نے نیا میٹھا ٹرائی کیا ہے اور بہت ہی ویسے ٹیسٹ اچھا ہے، ناٹ گڈ ناٹ بیڈ، وہ والا جو ریویو ہے نا وہ اچھا، مجھے ناٹ گڈ والا اس لیے کیونکہ کٹنگ میں بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ دیکھیں نا اگر اوپر والی لیئر تھوڑی سی نا کہہ لینا 1% تھوڑی سی سافٹ ہو نا، ہلکی سی جسٹ 1%، تو کٹ کرنے میں بہت ایزی رہتا اور سرونگ میں بھی ایزی ہوتا۔ یہ تھوڑا سا اس کا تھا نیگیٹو پوائنٹ، اس وجہ سے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، باقی بہت مزے کا، ٹیسٹ اچھا تھا۔ اچھا اب ہم آئے ہیں جی جنت کی تائی کے گھر، تو آج انہوں نے ویسے ہی ہم لوگوں نے سوچا کہ آج ویکنڈ بھی ہے اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں، تو جو تائی نے بنایا وہ کھاتے بھی ہیں، تو اسی طرح سے نا ہمارا یہی ہوتا ہے، وہ ہماری طرف آئے ہیں، جو بنا ہوا پکا ہوا ہم مل کر کھائیں گے، ہم لوگ گئے ہیں جو بنا ہوا ہے پکا ہوا ہم مل کر کھائیں گے۔ تو بس بچوں کا دل تھا کہ ویکنڈ ہے ماما چھٹی ہے تو تایا ابو کے گھر چلتے ہیں، تو بس اب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا تائی نے فٹافٹ سوچا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو نا سیلڈ کھانا بہت پسند ہے، خیر سیلڈ اب موسم اچھا ہے نا، لائک اب میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی ایسی چیز ہو جو ریفریشنگ ہو، جیسے کہ اسٹمک اپسٹ ہو رہے ہیں رمضان کے بعد نا، ایک عجیب سی روٹین ابھی نہیں بن رہی، تو پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا جنت آپ کاٹے گاجریں، اور ابھی گاجریں اچھی مل رہی ہیں، سیلڈ والی مل رہی ہیں نا، تو کھیرے کاٹتے ہیں اور گاجریں کاٹتے ہیں، تو میری بیٹی نا اس کو بھی چھری نیچے صحیح طرح سے چلانی آتی، تو اس کی تائی یہی کہہ رہی تھی کہ بچے چھری بہت تیز ہے، یہ نا آپ کا ہاتھ کٹ جائے، آپ چھوڑو، تو میں کاٹتی ہوں، لیکن اس کی یہ بھرپور کوشش ہے اور خواہش ہے کہ سیلڈ میں بناتی ہوں، لیکن بہرحال اس کی تائی کو میں نے یہی کہا کہ بچی سے پکڑ لے، کیونکہ اچھی خاصی چھری جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو نئی چھری لائے نا وہ اتنی وہ بلنٹ ہوتی ہے نا کہ وہ ہاتھ کاٹ سکتی ہے، تو مجھے یہی ڈر ہے کہ ماشاءاللہ سے اب اس کی نئی کلاس شروع ہوئی ہے اور نیا سیشن ہے، تو کوئی بچہ نقصان نہ کر لے، بچوں کو احتیاط بھی تو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اب تائی نے پکڑا فٹافٹ، وہ کہتی ہے میں سیلڈ کاٹتی ہوں، ہنڈیا تقریباً تیار ہوئی ہوئی ہے، ہنڈیا میں انہوں نے آج چکن ہی بنایا تھا، چکن کڑھائی، تو بس یہی تھا کہ ہم لوگ مل کے کھاتے ہیں۔ اچھا بینگن بھی بنے ہوئے تھے، بینگن انہوں نے دوپہر میں بنائے تھے، تو مجھے تھا کہ چلیں بینگن بھی ساتھ میں، اور اچھا کس کس کو بینگن پسند ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، مجھے تو خیر بہت پسند ہے، میرے گھر میں بنتے بہت کم ہے کیونکہ میرے گھر میں کسی کو نہیں پسند بینگن، مجھے بہت پسند ہے، اگر بینگن کہیں بھی پکے ہو نا تو میں ان کی مہمان ہوتی ہوں، تو مجھے جب پتہ چلا نا آج دوپہر میں بینگن بنے ہوئے ہیں تو میں نے فوری سے اوکے کیا کہ آج ہم ضرور جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بچوں کے لیے فٹافٹ کڑھائی بنائی کہ بچوں کو چکن پسند ہے، بچے بینگن نہیں کھائیں گے، تو بس یہ پھر ہم لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے جلدی جلدی سے کھانا رکھنا اب شروع کیا ہے، تو کھانا کھاتے ہیں، گپ
گپ شپ لگاتے ہیں، فیملی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور کھانا کھلانا یا کھانا کھانا ثواب کا کام ہے جی. اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھانا تو محبت بھی پیدا کرتا ہے. تو اگر مہمان آتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں 1-2 کھانے بنائیں، تاکہ مہمان کو تو تواضع کرنا، مہمان کا خیال کرنا تو ہماری سنت میں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا کھا رہے ہوتے تھے، اگر کوئی مہمان آ جاتا تو سارا کچھ اس کے آگے رکھ دیتے تھے. تو اب ظاہری سی بات ہے، ہم اس چیز میں نہیں ہے کہ ایک آدھ چیز بنی ہوئی ہے. جو گھر میں بنا ہوتا ہے یا آپ بنا سکتے ہیں مہمان کے لیے، آپ مہمان کے آگے رکھتے ہیں، اس کی تواضع کرتے ہیں. اور مہمان کو اچھا کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کہ مہمان آئے نا تو کوشش کریں کہ اچھا اس کی تواضع کریں. بس چکن کڑھائی ہم کھا رہے ہیں، اور کھانا کھا کے بس ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے. یہ میری سپر سنڈے کی روٹین تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا سپر سنڈے کیسا لگا ہے، اور مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے. بس اب ہماری چائے چلے گی اور گپ شپ چلے گی. اپنا خیال رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.